अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाहु वलाकिन्ना अक्सरहुम यजहलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 111 है सूरह अनाम की, 8वां पारा है, उसकी पहली आयत है और पहला रुकू है। मालिकुल मुल्क अल्लाह जल्ला वाला ने इरशाद फरमाया, और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते उतारते और उनसे मुर्दे बातें करते और हम हर चीज उनके सामने उठा लाते जब भी वो ईमान लाने वाले ना थे, मगर ये कि खुदा चाहता, लेकिन इनमें बहुत निरे जाहल हैं। यह है मुअज़्ज़िज़ीन किराम तर्जुमा इस आया मुबारका का। 5 सरदारान कुरैश थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, आकर कहने लगे कि कुरैश में 2 शख्स बड़े बुजुर्ग और 2 शख्स बड़े मकाम वाले गुजरे हैं। एक का नाम कुसै इब्न कलाब और दूसरे का नाम जदान बिन उमरू। ये दोनों जिंदा हो जाएं, सच्चे लोग थे। ये दोनों जिंदा हो जाएं, अपनी कब्रों से उठें, उठकर वो सच्चे लोग गवाही दें कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, तो फिर हम मान लेंगे कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने भी कहा कि या रसूल सल्लम कर दें, शायद ये मुसलमान हो ही जाए। तो जवाब में इनकी तरदीद में और सहाबा को समझाने के लिए इस आया पाक को नाज़िल फरमाया अल्लाह ने। पढ़िए इस आयत को, अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अगर हम इनकी तरफ या उनकी तरफ फरिश्ते उतारते। अच्छा, फरिश्तों का भी उन्होंने डिमांड की थी। वो कहते थे फरिश्ते आए, हमारे सामने खड़े हों, हमारे साथ बात करें और हमें बताएं, हम फरिश्तों से गवाहियां लें, क्योंकि फरिश्ते सच्चे हैं। तो पागल हैं, दीवाने हैं, अगर फरिश्ते सच्चे हैं तो मेरा रसूल सच्चा नहीं है? क्या ख्याल है? तो वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, और अगर हम उनकी तरफ फरिश्ते उतारते। फरिश्तों के उतारने से मुराद क्या है कि रोजाना उतरे। आज 1 आ गया, कल को 2 आ गए, परसों 4 आ गए, फिर 6 आ गए, फिर 7 आ गए, फिर 9 आ गए, और आकर फरिश्ते मिलते रहे। तो क्या भाई फरिश्ते उतरते नहीं रहे? उतरते रहे हैं ना। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने फरिश्तों को उतरते देखा नहीं। लिबासी बशरी में फरिश्ते मुलाकात करते रहे हैं, और जब वो चले जाते थे तो अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे कि मेरे साहबे तुम्हें पता भी ये उठ कर गया वो कौन है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। सरकार फरमाया करते थे ये फरिश्तों का सरदार जिब्रील था। ऐसे बातें हुई हैं, ऐसी रवायात हदीस मौजूद है। तो फरिश्ते आते रहे, फरिश्ते उतर सकते थे, उतरते रहे भी हैं। मैदान बद्र में नहीं उतरे, मैदान उहद में नहीं उतरे, तो फिर यहां नहीं उतर सकते थे। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, हम इन पर बैक वक्त फरिश्ते उतार दें, बार बार उतार दें, थोड़े थोड़े करके उतार दें, कभी 1, कभी 4, कभी 9, कभी 20 उतारें, और फरिश्ते इनसे मिलें और इनसे मुलाकात करें और इनसे बातें हों। फिर वकल्लमहुमुल मौता, मुर्दे भी जिंदा कर दें और मुर्दे जिंदा होकर इनसे बातें करना शुरू कर दें। मुर्दों से बात हो सकती है कि नहीं भी? हो सकती है, मुर्दों से बात हो सकती है ना। अच्छा, एक ये बात है कि मुर्दों से बात करना, एक होता है मुर्दों का बात करना। मुर्दे भी बात करते हैं और जिंदे भी मुर्दों से बात करते हैं। मुर्दे जिंदों की बात सुनते हैं, जिंदे मुर्दों की बात सुन नहीं सकते, बस ये फर्क है।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، آپ قبرستان میں سے گزرو نا، قبرستان میں سے گزرو تو جو مردے ہیں اس قبرستان والے وہ کہتے ہیں، وہ آپ سے کلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جاتے جاتے ہمارے لیے دعا کرتے جانا. وہ کہتے ہیں، آج سمجھ نہیں آ رہی نا، آج تکبر غرور میں بڑا میں پتہ نہیں کیا بلا ہوں. یہ تب پتہ چلے گا کب تیری قبر کے قریب سے کوئی بھی گزرا تو ترلے پایا کرنے، خدا کے لیے جاتے جاتے میرے لیے دعا کرتے جانا. میرے رسول نے یہ خبریں دی ہیں کہ جمعرات کے روز مردے ارواح اپنے گھروں میں آتی ہیں، آ کر اپنے لواکین سے کہتی ہیں اور میرے لیے دعا کرو. آج میرا آدھی روٹی آئے میں تو نہیں، آج جی 2-3 گھروں سے ہیں وہ جن کو پتہ ہے وہ کر رہے ہیں. قاری صاحب دے کار، مولوی صاحب دے کار، بابا جی دے کار، کسی غریب دے کار، کسی مسکین دے کار، پیر صاحب دے کار، دربار شریف دے کسی جگہ تے بھی روٹی لا کے دینی، دعا کرے ہو جی، ختم دے کے دعا کرے ہو جی. تو یہ سسٹم تب شروع ہوا ہے. ختمات اعتراض نہ کرو، یہ دیکھو اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. تو معززین کرام، مردے کلام کرتے ہیں اور مردوں سے کلام ہو سکتا ہے. ہم بولے، سرکار نے ارشاد فرمایا، تو جا کر کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور، تو جیسا پہلی قبر والا سنتا ہے ویسا ہی آخری قبر والا سنتا ہے. ان کی سماعت اتنی تیز ہو گئی. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، ہم ان پر فرشتوں کو نازل کر دیں، بار بار نازل کر دیں، مردوں کو زندہ کر دیں. یہ قصی بن کلاب کی بات کر رہے ہیں اور جدان بن عمرو کی بات کر رہے ہیں. ہم ان کے جتنے مرے سارے ہی زندہ کر دیں، اور کبھی کوئی آ جائے کبھی کوئی آ جائے. ویسے تو مردوں سے ملاقات ہوتی ہے نا جی، خواب میں ملاقات ہوتی ہے نا، کبھی ابا مل گیا کبھی دادا مل گیا. یہ خواب کی بات نہیں ہو رہی، یہ حقیقت کی بات ہو رہی ہے کہ کیا اللہ حقیقت میں زندہ نہیں کر سکتا؟ اور بولو تو صحیح ہے، اللہ کر سکتا ہے نا. تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے ان سے آ کر کلام کریں. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، 2 چیزیں ہو گئی، ایک فرشتوں کا نازل ہونا، دوسرا مردوں کا کلام کرنا. اور کلام کیا کریں؟ آ کر کہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ کلام کر دیں آ کر. پھر وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لائیں. ہر چیز سے مراد جانور بھی، پہاڑ بھی، درخت بھی، پانی کے جانور بھی، جن کی زبانیں نہیں ہیں وہ بھی بولیں، پتھر بھی بولے. پتھر کلام کر سکتے ہیں نا، ابو جہل کی مٹھی میں کلام کیا ہے نا، تو اللہ کہیں بھی کلام کروا سکتا ہے. درخت جاندار ہے نا، اللہ چاہے تو ان کے منہ بنا کر ان سے آوازیں بھی نکلوا سکتا ہے. ویسے جب ہوا قریب سے گزرتی ہے آواز تو درخت میں سے آتی ہے جی. یہ چڑیاں کی چوں چوں، یہ کوے کا بولنا، یہ جانوروں کا بکرا، گائے، بھینس، اونٹ جو گھر میں رکھتے ہو وہ بھی، اور جو گھروں میں نہیں رکھتے وہ بھی، یہ سارے جانور اور سارے پہاڑ، اور جہاں سے بھی یہ کفار گزرے وہاں کی ہر چیز کلام کرنا شروع کر دے. قبلا ما کان، وہاں کی ہر چیز کلام کرنا شروع کر دے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز ان کے سامنے لے آئیں، اور ہر کوئی بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچے رسول ہیں. ہر کوئی بولے. 3 باتیں ہوں گی، ایک فرشتوں کا آنا اور کلام کرنا، دوسرا مردوں کا بولنا، کلام کرنا، اور تیسرا ہر چیز، کائنات کی ہر چیز بول اٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب بھی وہ ایمان والے نہ تھے مگر یہ کہ خدا چاہتا. جب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. کیوں ایمان لانے والے نہیں تھے بھائی؟ اب اتنی بڑی دلیل، ساری کائنات کی ہر چیز بولے، پھر بھی وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے ایمان لانے والے نہیں تھے کہ اللہ کی چاہت نہیں. اللہ کی چاہت الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہتا تھا. اتنے سارے لوگوں کی، اتنی ساری مخلوقات کی گواہی کو رد کر دیتے. کیوں کر دیتے؟ کیا کہتے وہ؟ اس کے بارے میں مفسرین نے بڑا کچھ لکھا. فرماتے ہیں پھر وہ پتہ کیا کہتے؟ وہ کافر کہتے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو ڈائریکٹ فرشتوں سے باتیں ہو رہی ہیں، اب تو ہم ڈائریکٹ موحد بن گئے، اب تو ہمارا ڈائریکٹ کام ہو رہا ہے، ہمیں اس کے ذریعے کرنے کی کیا ضرورت؟ یاد رکھو میاں جی، کل جمعے پر بھی بات ہو رہی تھی، اس سے پہلے بھی بات ہو رہی ہے، ایمان کا دار و مدار میرے نبی کی ذات اقدس ہے.
میرے نبی کی. اب ایک بندہ سوال کر دیتا ہے مجھ سے قتل ہو گیا تو میرا کیا قصور ہے؟ اللہ نے لکھا تھا. کیا خیال ہے؟ ایک یہودی تھا, اس یہودی سے کسی بزرگ نے کہا تو اسلام نہیں لاتا. کہتا اگر میں اسلام لانا چاہوں بھی تو میں نہیں لا سکتا. اس لیے نہیں لا سکتا کہ اللہ ہی نہیں چاہتا, اللہ چاہے گا تو میں لے آؤں. اور اگر میں اسلام نہیں لاتا تو اللہ نہیں چاہتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اسی میں ہے, تو پھر میں کافر ہی ٹھیک ہوں, پھر میں یہودی ٹھیک ہوں. اس میں کیا گناہ ہے, اس میں کیا مصیبت ہے؟ اس نے کہا یہودی جو ہوتا ہے وہ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے, اور مومن جو ہوتا ہے وہ رحمان کا ساتھی ہوتا ہے. اس نے کہا اب اللہ نے نہیں چاہا تو میرا قصور کیا؟ اس نے کہا کہ شیطان, اس کا مطلب اس نے کہا تیری شیطانیت جو ہے نا, تیرے اندر جو تیرے نفس میں شیطان پھنسا ہوا ہے اس نے تجھے ورغلایا اور اس رستے پر لگایا. کہتا پھر شیطان اللہ سے تگڑا ہوا نا. اب دیکھیں اس کا جواب سوال. کہتا پھر شیطان, استغفر اللہ نعوذ باللہ, شیطان اللہ سے تگڑا ہوا نا, پھر شیطان نے اس کو جناب علی مجھے قابو کر لیا اور ادھر نہیں جانے دیا, تو پھر شیطان تگڑا ہے. تو اس نے کہا اگر شیطان اس حالت میں ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو بھی ورگلا سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, تو پھر میں شیطان کے ساتھ ہی ٹھیک ہوں, جا تو اپنے رستے جا. اب اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ سزا کس چیز پر ہے. ایک بندے نے قتل کر دیا ہے, جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھیے. سزا کس چیز پر ہے؟ ایک بندے نے قتل کر دیا, موت دینے والا کون ہے؟ سارے بولو, موت دینے والا اللہ ہے. تو موت کو بندہ تو نہیں دے سکتا, اس نے تو گولی چلائی ہے, اس نے تو چھری ماری ہے, چاقو مارا ہے. اس کو سزا چاقو مارنے پر ہے, اس کو سزا گولی چلانے پر ہے, موت دینے پر نہیں. موت دینے والا اللہ ہے, اس کے کسب پر اس کو سزا ہے, یا ارادہ کسب پر اس کو سزا ہے. جس کام کا ارادہ, ایک بندہ گھر سے چوری کی نیت لے کر نکلا, چوری کی نیت, اب اس کی نیت اس کے ارادے پر اس کو سزا ملے گی. اب آپ عدالت میں جا کر کہتے ہیں جی یہ بات آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ موت تو میں دے ہی نہیں سکتا, اور کوئی دنیا میں کوئی بندہ ہے کسی کو موت دے سکتا؟ موت دینے والا تو اللہ ہے. تو اب جو قتل ہو گیا ہے, جو بندہ مر گیا ہے, جس کی موت ہوگی, جس کی ڈیتھ ہوگی, اس کی سزا اس کو کیوں, حالانکہ کوئی بندہ موت دے ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت کی سزا اسے نہیں مل رہی, اس کے ارادے کی اور اس کے کسب کی سزا مل رہی ہے. اب تو اپنا ارادہ ٹھیک رکھ. اب میری ڈیوٹی کیا ہے کہ میں اپنے ارادوں کو, بولو بھائی, ارادوں کو صحیح رکھوں. یا اللہ میری نیت ہے کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھوں گا, اپنا ارادہ ٹھیک کر. اب تو نے رات کو ہی نیت کر لی, یار طبیعت ہے جی ٹھیک نہیں, میں سویرے نماز نہیں پڑھنی جی, گھر دے نوں کہہ کے سن مینوں سویرے نہ اٹھاؤ, اب گولی کھا کے. اب اس نے نیت کر لی میں صبح نماز نہیں پڑھوں گا. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات ذرا کھول رہا ہوں. آپ نے نیت کر لی رات کو ہی کہ میں صبح نماز, اب اس کا گناہ آپ کے ارادے کی وجہ سے آپ کو ملے گا. آپ نے رات کو ارادہ کر لیا تھا, ہاں یہ وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ تب تک گناہ نہیں دیتا جب تک فجر کی نماز کا وقت ضائع نہیں ہو جاتا. وہ کہتا ہے فرشتوں سے ابھی نہ لکھ, ابھی نہ لکھ, ابھی بھی رک جا, شاید اس کا ارادہ بدل ہی جائے, شاید اس کی نیت بن ہی جائے, شاید یہ اٹھ ہی جائے. اور پھر اٹھا تھا پیشاب کرنے کے لیے, جی پیشاب آ گیا, دوائی کھائی تھی تو اٹھا ہے, اور اٹھ کر اس نے کہا یار اٹھتے گیا ہی ہیں, چلو ہوں پڑھ ہی لواں. تو وہ پڑھ ہی لیتا ہے. تو جب وہ پڑھ ہی لیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پچھلا معاف کر کے اس کے کھاتے میں نیکیاں داخل کر دو. یہ ہے, تو اس کے کسب پر اسے سزا ہے, موت پر سزا نہیں ہے. موت دینا, اب اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان یشاء اللہ, مگر یہ کہ خدا چاہتا. خدا نے کیوں نہیں چاہا ان کافروں کو مسلمان کرنے پر؟ خدا نے کیوں نہیں چاہا؟ اس لیے کہ اللہ کے علم میں تھا یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے, کبھی بھی نہیں ہوں گے. اب یہ کام بتائیں گے تو یہ اگلی بات سنیں گے, اس کے بعد یہ اگلی سنیں گے, اس کے بعد یہ اگلی سنیں گے. اب دیکھیے نا فرق ہے, اس بات کو سمجھیے گا. ایک بندہ سو گیا,
ایک اس کے ساتھ دوسرا بندہ سویا, اس کی نیند کچی ہے, اس کی نیند پکی ہے. اس کو اٹھاتے ہیں, آواز دیتے ہیں, اوے, تو اٹھ کے بجھا, ہاں جی ہاں جی خیر ہوئے. ایسا ہوتا ہے نا, کچھ بندے ہیں اس کے قریب سے بھی کوئی گزرے تو اٹھ کے بیٹھا, کون ہے؟ تو ایک بندہ گہری نیند سے ہوتا ہے, اس کو پھر اٹھانا پڑتا ہے, اوے او فجر جان رہی تیری, اٹھ, اور اللہ کے بندے اسکول جانا ہے. ایسا ہے؟ یہ دو کیٹیگری ہوگی. تیسری کیٹیگری ایک بندہ بے ہوش ہے. اب بے ہوش بندہ اس گہری نیند والے سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کو اٹھانے کے لیے منہ پر چھینٹے مارنے پڑیں گے, اسے اٹھانا پڑے گا, کوئی دوائی دینی پڑے گی, اس کو انجیکشن لگانا پڑے گا, پھر 1 گھنٹہ لگتا ہے, آدھا گھنٹہ لگتا ہے, 1.5 گھنٹے بعد وہ بندہ ہوش میں آتا ہے. اور چوتھی کیٹیگری ہے وہ مر ہی گیا ہے ایک بندہ. یہ 4 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے. اب جو سب سے پہلے والا ہے اس کو آواز دی, وہ اٹھ کے بیٹھ گیا. دوسرے والا وہ فوراً ہی اس تک پہنچ گئی, اور دوسرے والا جو ہے اس کو ہلانا پڑا, اور خدا کا خوف کا گناہ گناہ ہوتا ہے, اور گناہ گناہ ہوتا ہے. اور تیسرے والا اس کو پھر عشق مصطفیٰ کی دوائی دینی پڑی, ٹیکا لگانا پڑا, اور کچھ شرم کر, میرے رسول کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ اس کو دوا دی جا رہی ہے, اس کو روحانی غذا دی جا رہی ہے. اور چوتھا جو ہے وہ تو مر ہی گیا, جن کو اللہ نے قرآن میں مردے کہا ہے. زندے ہیں, چلتے پھرتے ہیں, لیکن ہیں مردے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جھٹکے میں اسلام قبول کر لی, ایک ہی جھٹکے میں. ادھر بہن نے کلام سنایا, بہنوئی نے قرآن پڑھا, اور ادھر سنتے ہی ارشاد فرمایا مجھے باندھ لو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے چلو, اور ایسے لے کر چلو جیسے مجرم لے کر جاتے ہیں, اور فوراً ہی اسلام قبول کر لیا. یہ سب سے پہلی کیٹیگری تھی. ٹھیک ہو گیا. اب ابو سفیان کو دیکھ لو, بے ہوش تھا یا گہری نیند میں سویا ہوا تھا, لیکن آخر کار ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کیا. دیر سے کیا نا. اور جو آخری کیٹیگری میں شخص تھا وہ ابو جہل ہے, وہ مردہ ہے. اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کرے گا ہی نہیں. اللہ کے علم میں ہے یہ لیٹ کرے گا, اللہ کے علم میں ہے یہ فوراً کرے گا, اللہ کے علم میں یہ ابو بکر جیسا میرے نبی کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر ساتھ چلے گا. تو اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا الا ان یشاء اللہ, اللہ کی خدا کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہے. اور خدا کی چاہت کس چیز میں ہے؟ میرے رسول کی چاہت میں. یہ بات ذہن نشین رکھی, اللہ کی چاہت میرے رسول کی چاہت میں. یاد رکھیے ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے, وگرنہ کل ہم جمعے کے وقت بھی بات کر رہے تھے, اور اس سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ یہ بات یاد رکھیں کہ ابلیس نے نمازوں کی انتہا کر دی. 6 کروڑ سال عبادت مذاق نہیں ہے. 50 سال زندگی رکھنے والے, اوسط عمر ہم رکھنے والے ہیں 40-50 سال, اس سے زیادہ عمر ہماری نہیں ہے. اوسطن بات کر رہا ہوں. کوئی شاذ و نادر 100 سال تک جاتا ہے, 70 80 85 90 تک جاتا ہے, ایسا ہی ہے. تو 6 کروڑ سال کی نمازیں, نماز یہ نہیں ہے کہ سجدے کے لیے سر رکھ دیں. نماز یا روزہ یا زکوٰۃ یا حج یا جتنے بھی کام ہیں, یہ نہیں ہے کہ ویسے کر کے دکھا دیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے. جس نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی, اس نقل کی برکت سے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا. اس نقل کی برکت سے دیکھو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں, اور جیسے یہ کرتا ہے ویسا کرتے جاؤ, نقل مارتے جاؤ. کل میں نے مثال بھی دی تھی کہ دنیا کے جو ہے نا یہ ایگزامینیشن ہال یا یہ جو کمرہ امتحانات ہیں, ان کی کنڈیشن یہ ہے جو نقل مارے گا اس کو نکال دیا جائے, اس کو سزا ملے گی. اللہ نے ارشاد فرمایا یہاں نقل کرو, جو نقل کرے گا اسے پار لگا کے جنت میں داخل کر دوں گا. یہاں نقل کرو. تو الا ان یشاء اللہ, اللہ چاہتا ہی یہ ہے کہ میرے نبی کی نقل ہو جیسا میرا نبی کہتے ہیں. اب یہ قصی بن کلاب سے گواہی لینا چاہ رہے ہیں, جدان بن عمرو سے گواہی لینا چاہ رہے ہیں, یہ فرشتوں سے گواہی لینا چاہ رہے ہیں. یہ ان کو درختوں کی گواہیاں نظر نہیں آئی, ان کو پہاڑوں کی پتھروں کی گواہیاں نظر نہیں آئی. اب ابو جہل آ کر کے جس کے ہاتھ سے کنکریاں جب بولی ہیں,
कंकरियां बोलती ही नहीं है, लेकिन बोली और उसने कंकरियां फेंक के कहा हो जादू है। अब सच्ची मुझे फरिश्ता आ जाए और अबू जहल तो फिर कहेगा ये जादू। अगर ये नहीं कहेगा तो फिर वो कहेगा कि नहीं, अब हमारा वैसे ही सर गया, अब हमें मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत ही नहीं। तो इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि खुदा चाहता, अगर खुदा चाहता तो ऐसा हो जाता। वलाकिन्ना अक्सरहुम यजहलून, और लेकिन इनमें बहुत निरे जाहल हैं। ये सहाबा के बारे में फरमाया गया। ये कौन से सहाबा के बारे में? यानी कम इल्मी का, कि मेरे महबूब तेरे जो सहाबी हैं जो कहते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ऐसा कर दें, ये कम इल्म है। जाहल से मुराद अस्तगफिरुल्लाह, सहाबा को जाहल नहीं कह सकते। इससे मुराद यह कि कम इल्मी की बिना पर, अभी वो नए मोमन है ना, अभी वो पूरे इस स्कूल में से पूरी तरह पढ़ के निकल नहीं चुके ना, अभी उन्होंने डिग्री हासिल नहीं कर ली, तो इसलिए ये कम इल्मी की बिना पर, कम इल्मी की बिना पर ऐसा कह रहे हैं। तो मेरे महबूब इनसे फरमा दीजिए कि आप मेरे महबूब के साहबियों, आप इनके बारे में परेशान न हुआ करो, आप अपनी फिक्र करो कि जो मोहम्मद का गुलाम रहा वो सदा ही दुनिया का इमाम रहा। अल्लाह वादा शिक मुझे आपको हम सब लोगों को इन सब बातों को याद रखने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।